बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद टुडे से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज लाहौर में मौजूद थे और उन्होंने खसूसी टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस के मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि हमें अपनी दरामदात से ज़्यादा बरामदात बढ़ानी होंगी। जब बरामदात हमारी बढ़ेंगी तो तब हम जो है ये जो एक विशियस साइकिल है कि हमारी दरामदात बढ़ जाती हैं, बरामदात से फिर डॉलर कम पड़ जाते हैं और फिर उसके लिए हम IMF का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और ये 22वां प्रोग्राम है जिसमें हम इस वक्त इन्वॉल्व हैं IMF के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था कि चाइना की एग्जाम्पल को हमें फॉलो करना चाहिए कि किस तरह चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो दी और चाइना एक इकोनॉमिक पावर बन गया। साथ साथ उन्होंने कहा कि चाइना ने आला सतही करप्शन पर भी आनी हाथों से इसको निपटा और उन्होंने जो आला सतही करप्शन में इन्वॉल्व लोग थे उन्हें पाबंदे सलासल किया। साथ में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का यह भी कहना था कि चाइना ने अपने जो एक्सपेट्रिएट समुंदर पार अफराद थे उनको भी राग़िब किया कि वो पाकिस्तान में अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। और प्राइम मिनिस्टर ने इस मौके पे कहा कि जो हमारी बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो हमारा सरमाया है, लेकिन अभी तक कोई मैकेनिज्म वज़न नहीं हो सका कि उन्हें राग़िब करके पाकिस्तान लाया जाए और वो यहाँ पर सरमायाकारी करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब से भी मुलाकात की और जो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं अगले साल, उन्होंने कहा अभी से हमें इसकी तैयारी करना होगी। इसी पर्सपेक्टिव में प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे और आज खसूसी मेहमान उन्होंने ऑनर किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं साहबजादा जहांगीर साहब, वज़ीर आज़म के तर्जुमान है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट UK और यूरोप में और फाउंडिंग मेंबर्स में आपका शुमार होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बहुत शुक्रिया साहब साहब, थैंक यू वेरी मच के एट दिस आवर यू आर जॉइनिंग अस इन आवर स्टूडियो। साहब सबसे पहले तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। ज़ाहिर बात है आप खुद भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि वो हमारे सरमाया है और उन्होंने अपने अमल से साबित किया है। जितनी फॉरेन रेमिटेंसेस हमें इस वक्त एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी भेज रहे हैं वो 29 अरब डॉलर है, बल्कि उससे भी तजावज़ कर रही है। लेकिन आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर में मौजूद थे, आप भी लाहौर में थे। उन्होंने कहा हमें राग़िब करना होगा समुंदर और पाकिस्तानियों के कि पाकिस्तान में आएँ, सरमायाकारी करें, वगरना हमें IMF का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पोक्स पर्सन इस लिहाज से सर क्या अमली काविशें की जा रही हैं, अगर हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे शिरकत की दावत दी। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर तो मैं अभी आपको 1 मिनट में आता हूं। सर, जब 3 साल पहले हमने हुकूमत ये ली 2018 के इंतखाबात के बाद 2018 के अंदर, तो लिटरली स्टेट बैंक के जो स्टील के वॉल्स थे जिसमें आप अपनी फॉरेन एक्सचेंज रखते हैं, पैसा रखते हैं, उनमें छेद आ गए थे कि जो लूज चेंज थी वो भी खत्म हो चुकी थी, वो भी ले गए थे। यहाँ पे हुक्मरान आपस में मिलके आसिफ ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, ये मुल्क को रूल इन्होंने किया है 35 साल जी, और उसको 35 साल के अंदर इनको बड़ी भारी डेवलपमेंट करनी चाहिए थी। हर किस्म के हमारे पास यहाँ पे रिसोर्सेज थे, हर चीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद थी। आपने क्या किया? आपने जो किया वो ये किया कि यही पैसा जो आप हेल्थ पे खर्च करते, एजुकेशन पे करते, एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप एजुकेशन इस मुल्क को देते तो आज आप बहुत काफ़ी ऊपर आते। और आज वो दोनों ऐलान जंग कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। बिल्कुल, शहबाज साहब भी और जरदारी साहब भी, और वो कर रहे हैं हमारे ऊपर। और उनका हाल ये है कि अब यहाँ पे तो मुझे नहीं मालूम नाज़रीन ये बात समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, मगर एक लंदन में एरिया है जिसको कहते हैं पार्क लेन, और पार्क लेन जो है वो 3rd रिचेस्ट प्रॉपर्टी एरिया है इन द वर्ल्ड। लाइन से इन हुक्मरान के वहाँ पे घर हैं और उनके घरों की वैल्यू है ओवर $500 मिलियन। अब ये उर्दू में आप बताएंगे नाज़रीन को ये कितना बनता है। सर, वो आपको 126 से जब पनामा केस चला तो सबको अजबर हो गया। ठीक है, अभी भी नवाज शरीफ साहब वहीं पर मकीन अब आपके पास इतना लूटा हुआ पैसा है, भाई पहले क्या करते थे आप यार? यहाँ पे कोई न्यूक्लियर इंडस्ट्री चलाते थे, क्या चलाते थे यहाँ पे जो इतना इतना आपके पास पैसा आ गया? बेम्बिनो सिनेमा चलाते थे, बेम्बिनो सिनेमा से इतना आपके पास बन गया, इतना पैसा आ गया आपके पास। और उसके बाद अब ये यहाँ पर
دوبارہ سیاست کے اندر بھی بڑے ایکٹیو ہیں جی جی اور باقاعدہ کلیم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ نئے گورنمنٹ بھی بنائیں گے. ارے کچھ تو شرم کھا لو, اتنا لوٹا, اتنا سب کچھ کیا. ادھر عمران خان آئے ہیں, ان کو بھی آئے ہوئے 3 سال ہوئے ہیں, اور 3 سال میں قوم شور مچوانے لگے, قوم سے شور مچوانے لگے کہ صاحب چیزیں مہنگی ہو گئی, فلانا مہنگا ہو گیا, یہ مہنگا ہو سر گیا. وہ تو اب دیکھیں نا, مہنگائی کی وجہ سے بلدیاتی الیکشنز میں بھی پی ٹی آئی کو سیٹ بیک تو پہنچا ہے. بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں, مہنگائی ہوئی ہے, میں خود کہتا ہوں ہر چیز کی مہنگائی یہاں پہ ہوئی ہے, بٹ یہاں کیا پاکستان میں ہوئی ہے صرف؟ نہیں, پوری دنیا میں ہوئی. یہ مہنگائی جو ہوتی ہے, یہ دیکھیں جتنی کوموڈیٹیز وغیرہ ہیں, آئل, گیس, کھانا پینا, یہ سارا کچھ, یہ ورلڈ فورسز اس کو کنٹرول کرتی ہیں. اس وقت پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہوئی ہے. میں انگلینڈ کے اندر رہتا ہوں, میں انگلینڈ کے اندر جو نوٹ کر رہا ہوں, پوری ٹرالی بھر کے میں 20 پاؤنڈ کی باہر نکلتا تھا سپر مارکیٹ سے, پہلے کووڈ سے پہلے. کووڈ سے پہلے, اور اب وہاں پر یہ حال ہے کہ وہاں پہ 200 پاؤنڈ کے اندر ٹرالی بھر کے باہر نکلنا پڑ رہا ہے. آپ کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈبل سے ڈبل ہوتی بھی گئی ہیں. سر یہ تو فیکٹ آ گیا. میں یہ چاہوں گا کہ ویورز کو ضرور بتائے گا کہ جیسے آپ نے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا کہا, 2018 میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ووٹ پڑا تبدیلی کے نام پہ, جی, تو لہٰذا وہ لوگ تو آؤٹ آف ایکویشن ان اے سینس اس طرح ہو گئے کہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. جی ہاں. اب توقعات بہت زیادہ وابستہ ہیں. جی ہاں, ان توقعات کو پورا کرنے کے لیے اسپیشلی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کو کیسے پاکستان لایا جائے تاکہ یہ جو پاکستان میں مشکل ہے, معاشی مشکلات ہے, اس چنگل سے ہم نکل سکیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ 3 سال ہمارے ہیں, یہ 3 سال کے اندر ہمیں پیسے پہ پیسہ بورو کرنا پڑا. اس لیے آپ کو بورو کرنا پڑا کہ آپ کے جو انٹرسٹ ہیں, وہ جو پیسے یہاں ڈیپ چھوڑ کے گئے, ہمیں اس کا پیمنٹ کرنا ہے, ان کو سروس کرنا ہے. جی وہ تو ہے. ہم تو ابھی اسی کے اندر انوالو ہو گئے. ان اسپائٹ آف دیٹ, خان صاحب نے یہاں سے احساس پروگرام سٹارٹ کرا, خان صاحب نے یہاں پہ صحت انشورنس سٹارٹ کری. یہ ساری فیسلٹیز پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ ملیں گی, تو یہ ساری چیزیں ادھر دی گئیں. آج آپ اوورسیز پاکستانی سے جو پوچھ رہے ہیں, میں آپ کو اس پہ بتاؤں. اوورسیز پاکستانیز کا یہ ہے کہ ہم کوئی 9 ملین کے قریب اوورسیز کے اندر باہر ہیں. 90 لاکھ 9 ملین 90 لاکھ بنا. 90 لاکھ بالکل 90 لاکھ بنا. ٹھیک ہے جی. اس میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے اندر ہیں, دبئی وغیرہ ان ایریا میں ہیں, اور پھر باہر آپ کے یورپ میں آ جاتے ہیں. کوئی میرے خیال سے 3.7 ملین تو یو کے اور یورپ کے اندر ہیں, which is a sizable. بہت بڑا سائزبل اماؤنٹ ہے. آپ نے ایک چیز نوٹ کری کہ جب سے خان صاحب آئے ہیں, آپ کی فورن ریمیٹنس جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں پاکستان کے اندر. وہ کیوں بڑھتی چلی گئیں؟ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ یہاں پہ آپ بول رہے ہیں مہنگائی بھی ہوئی ہے, یہ بھی ہوا ہے, وہ بھی ہوا ہے, مطلب یہ سارے فورن ریمیٹنس یہاں پہ آ رہے ہیں. ان کا ایک ٹرسٹ آیا, ایک ایماندار, ایک آنیسٹ لیڈر آیا ہے فائنلی اس ملک کے اندر. پیسہ آنا شروع ہوا. ٹھیک ہے. پیسے کے ساتھ انہوں نے انویسٹمنٹ بھی یہاں پہ کرنی شروع کی. انویسٹمنٹ آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہیں, مگر اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ کوئی 500 ملین اور 1 بلین پاؤنڈ کا انویسٹمنٹ نہیں کر رہے جو ایک دم ہیڈ لائنز آ جائیں گی. اچھا, ان کے روز انویسٹمنٹ آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے اس وقت کوئی میرے خیال سے رفلی اراؤنڈ 28 to 30 بلین ڈالرز آپ کا پر اینم یہاں پر ریمیٹنس آ رہی ہیں. جی جی. اور اتنا ہی اماؤنٹ اوورسیز پاکستانیز یہاں پہ فردر انجیکٹ کرتا ہے اکنامی کے اندر تھرو دا پرسنل ٹریول. میں آیا ہوا ہوں, ہوٹل میں ٹھہرا ہوں, کھانا کھا رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. ہم سب آتے ہیں نا یہاں پہ, ہماری روٹ سے, ماں باپ ہیں, سب ہیں یہاں پر. اتنا پیسہ یہاں پہ ہم انجیکٹ کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان سے ہمیں محبت ہے. مگر ہم پہلے نوٹ کرتے تھے جو ہم پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں وہی پیسہ ہمارا اٹھا کے پارک لین کے اندر بھیجا جا رہا ہے, وہی پیسہ مینہٹن نیو یارک کے اندر بھیجا جا رہا ہے, اور وہاں پہ بڑے بڑے آپ ویلے خرید رہے ہیں, بڑی بڑی پراپرٹیز خرید رہے ہیں. ٹھیک. اب کوئی پراپرٹی خریدی گئی؟ 3 سال ہو گئے خان صاحب کو, ان کا بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہے یو کے اندر, ان کے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے یو کے اندر. آپ بول رہے ہیں آئی ایم ایف سے پیسہ آ رہا ہے, تو وہ آئی ایم ایف سے پیسہ لے کے کیا بنی گالا کا ایکسٹینشن کر رہے ہیں؟ وہ انہی لوگوں نے جو مصیبت ان کے اوپر چھوڑ کے یہاں پہ گئے, پہلے تو اس کو ریپیئر کر رہے ہیں گاڑی کو,
گاڑی کو جب ریپیئر کریں گے تو پھر ٹائر لگا کے گاڑی آگے چلے گی. آپ کو ٹائم دینا ہے ابھی. 3 سال میں آپ آوازیں نکالنے لگ گئے, 3 سال میں رونے لگ گئے. ارے بھائی تو 3 سال 5 سال کا ہے آئین کے تحت. ارے صاحب آئین کے تحت ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہمارا 5 سال ہوگا. مگر میرا کہنے کا مطلب یہ, جب 30 سال ان حکمرانوں نے آپ کو رول کرا, اس وقت تک تو آپ خاموش بیٹھے رہے, بیکہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں سب کاٹ دیے تھے. یہ ایک ایماندار لیڈر آیا ہے, خدا کے واسطے اس کو ویلیو کریے. اس کو جتنا آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں سپورٹ, اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے. دیکھیے کوئی تبدیلی وداؤٹ پرائس نہیں آئی. Obviously, it is a آپ known کو fact. کوئی سٹرگل دینی پڑی. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, پوری دنیا کے دیکھ لیے, کون سا نیشن ہے جو 3 سال میں بنا ہے. بنے نیشنز, مگر انہوں نے بڑی بڑی پرائسیں دی ہیں, بڑی بڑی سٹرگلز کری ہیں. ہمیں بھی یہاں پہ تھوڑی سی سٹرگل کرنی پڑے گی. آپ مدینہ ریاست مانگ رہے ہیں, تو مدینہ ریاست کا آپ کو یاد آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم کیا پڑھتے ہیں مدینہ ریاست کے لیے, کس طریقے سے وہ لوگ رہتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے. ایک روٹی جو ہے تو 10 آدمی اس کو بیٹھ کے شیئر کرتے تھے. یہاں پہ آپ بول رہے تھا وہ میں 4 روٹیاں کھاتا تھا, آٹا مہنگا ہو گیا, اب آپ نے 3 روٹیاں میری کر دی, میں کیسے بیئر کروں. نہیں میرے بہن بھائیوں, کچھ تو بیئر کرو. تو عوام کے لیے امید افزا کوئی پہلو اس لیے ہونا چاہیے کہ ظاہر بات ہے صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بالکل, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کووڈ نے معیشتوں کو سکیڑ دیا ہے. لیکن پاکستان جب پہلے ہی معاشی مشکلات کا شکار ہے, اور 24 سے 30 ہزار ارب کا قرضہ تھا جب پرائم منسٹر صاحب آئے. لیکن اب جو اپوزیشن والے ہم اپنی شوز میں بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بتائیں کہ جو وعدے کیے گئے تھے, توقعات کا بار اتنا اونچا کیا گیا تھا, اب اگر وہ نہیں پورے ہوں گے تو پھر آپ نے دیکھا ری ایکشن تو پشاور ویلی میں آیا. پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا, ان کا غلط بندے سلیکٹ کیے گئے. بالکل. آپ کو مجھے اور قوم کو, خان صاحب کو ٹریبیوٹ پے کرنا نہیں, ہم تو اب یہ نشست کر رہے ہیں نا, ہم تو اپنا حصہ ہم ڈال رہے ہیں. ٹریبیوٹ پے کرنا چاہیے. حصہ ڈال رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کووڈ آیا, یہ کرونا آیا, جی 1 بلین پاؤنڈ, سوری 1 ٹریلین پاؤنڈ, جس کو بولتے ہیں 1000 بلین پاؤنڈ, معلوم نہیں کتنا ہوتا ہے روپوں کے اندر. بہت زیادہ ہو گیا, اتنی گنتی نہیں ہے, اتنی زیادہ پیسوں کو کیسے گنے. انہوں نے انگلینڈ نے انجیکٹ کرا اپنی اکنامی کے اندر ٹو سسٹین اٹ. امریکہ نے کیا. ان اسپائٹ آف دا فیکٹ وہاں کتنے مرے, کتنی وہاں پہ مصیبتیں آئیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اس کی تو تعریف کی جاتی ہے. ان کی پاپولیشن کتنی ہے 70 ملین, ہماری پاپولیشن کتنی ہے 220 ملین. کہاں سے خان صاحب 1 ٹریلین پاؤنڈ اکنامی میں آپ انجیکٹ کرتے؟ نہیں کر سکتے تھے, نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کے پاس جو ہیں آپ نے وہ کیا ہے. آج دنیا میں ورلڈ نمبر 1 پہ آپ کا نام مینشن ہو رہا ہے, جس طریقے سے آپ نے کووڈ کو یہاں پہ ہینڈل کیا ہے. اچھا, یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بہت سی تقریبات میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں ایسے کوئی میکینزم پاکستان کے اندر بنانے چاہیے جس سے بیرون ملک پاکستانی جو بس رہے ہیں وہ یہاں آ کے ریمیٹنسز تو دے رہے ہیں, یہاں آ کے اس اکانومی کو کھڑا کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں. کیونکہ چودھری سرور صاحب جو گورنر پنجاب ہیں, پچھلے دنوں برطانیہ میں تھے, غالباً آپ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہوگی, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ $6 ارب کے لیے ہمیں اتنی شرائط ماننی پڑ رہی ہے IMF کی, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ پاکستانی ماشاءاللہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اس سے زیادہ پیسے پاکستان میں انویسٹ کر دیں گے. دیکھیے, یہ خان صاحب کا اوورسیز پاکستانی سے وعدہ تھا کہ میں آپ کو ووٹنگ رائٹس دلاؤں گا, جو وہ قانون سازی ہو گئی ہے. اب ووٹنگ رائٹس کے علاوہ آپ نے ایک اور یہاں پہ کام کرنا ہے, اور وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو یہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دینی ہے. یہ اس قانون سازی میں اس کی اجازت نہیں ہے. اس میں ابھی ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے, ووٹ ڈالنے کی اجازت. ووٹ ڈالنے کی اجازت ہے. اوکے, آپ نے ان کو یہ بھی رائٹ دینی ہے کہ آپ یہاں پہ وزیر بھی بن سکتے ہیں, گورنمنٹ میں بھی آ سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانی کون ہے؟ تو سر وہ تو یہ میرے خیال میں ہے نا, اپنی آپ دوسری شہریت کو ترک کرتے تو آپ یہ چودھری سرور صاحب بنے ہیں نا. ارے چودھری سرور صاحب تو بن گئے, تو انہوں نے نیشنلٹی کی ایک گیو اپ کرنی پڑی. تو وہ آپ خیال میں وہ رہے. مگر آپ نیشنلٹی کس لیے گیو اپ کریں؟ میرے پاس برٹش نیشنلٹی ہے, میرے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے. صاحب میں نے وہاں پہ جا کے اپنے میرٹ کے اوپر اپنی محنت سے وہ نیشنلٹی لی. آپ مجھے رسپیکٹ کریے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں گیو اپ کروں؟ میں نے کیا کر دیا؟ کیا آپ پبلک آفس ہولڈر ہو سکتے ہیں برطانیہ میں ود دا ڈیول نیشنلٹی؟ آپ برطانیہ کو ایک منٹ کو چھوڑ دیجیے نا, برطانیہ کے تو وزیر اعظم کے یہاں پہ گھر بھی نہیں ہے, برطانیہ کے تو وہاں پہ سول سرونٹس کے یہاں پہ گھر بھی نہیں ہے, برطانیہ کے تو بیوروکریٹس کے یہاں پہ گھر بھی نہیں ہے. ہمارے تو سارے وہاں پہ گھر ہیں, تو ان کو مت وہ کمپیئر کریے, وہ دوسری جگہ ہے. میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں. ایک ایجپشین فلاسفر جا رہا تھا لندن سے,
تو جب وہ کائرو پہنچا تو اس سے پوچھا بھائی آپ نے کیا دیکھا لنڈن میں؟ اس نے بولا میں نے لنڈن میں اسلام دیکھا. تو اس سے پوچھا کائرو میں کیا دیکھ رہا ہو؟ بولا یہاں پہ میں مسلمان دیکھ رہا ہوں. یہ ایک تضاد ہے. مدینہ ریاست انگلینڈ کے اندر ہے, آپ سمجھ گئے, مگر ٹائم لگا اس کو بنانے کے لیے, وہ ایک دم نہیں بنی تھی. پیشنس تو ہونا چاہیے. وہی خان صاحب کر رہے ہیں. آپ 3 سال میں بول رہے ہیں وہ ایک دم دے دو ہمیں سارا کچھ. اوورسیز پاکستانی جو ہے, میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ ان کو یہاں پہ رائٹ دیجئے الیکشن لڑنے کا, کہ دیکھیں وہ اپنے ساتھ باہر سے اوورسیز سے اپنی ایکسپرٹیز لا رہے ہیں, باہر سے اپنا ایکسپیرینس لا رہے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر انہوں نے اپنی زندگیاں بنائی ہیں. دے ول ایڈ مور ویلیو ٹو پاکستان, they will add more value to the parliament, they will add more value to the government. تو آپ سمجھتے ہیں اس پہ کوئی مکالمہ ہونا چاہیے, مگر اس پہ نہیں ہو رہا. چاہیے. کیوں نہیں ہو رہا؟ دونوں پارٹیاں نواز شریف اور زرداری دونوں کے دونوں مل کے فیئر خوف سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے یہ الاؤ کر دیا تو وہ سارے پوٹینشیل ووٹس اور وہ کنسٹیٹوینسی ہو جائے گی پرائم منسٹر صاحب کی. وہ کیوں ہو جائے گی؟ یہی خدشہ ہے نا. وہ یہی خرچہ تو یہ کیوں ہو جائے گی؟ وہ اس لیے ہو جائے گی کہ 9 ملین میں سے 8.5 ملین کم سے کم جو ہیں وہ خان صاحب کے چہیتے ہیں. یہ آپ کی گفتگو سنے کے اور ڈر جائے گے, قانون سازی میں پارٹنر نہیں بنیں گے. ارے وہ ڈرے تو ڈرے کم وقت. وہ خان صاحب کے لیول پر خان صاحب کی آنیسٹی دیکھی انہوں نے وہاں پر. دیکھیے آنیسٹی جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے, نظر آ جاتی ہے. صحیح. یہ سب آ جاتی ہے. آپ نے مجھ سے اس کا بھی پوچھا تھا بیچ کے اندر پشاور کا. جی وہ بڑا ایک دھچکا لگا ہے. ہاں نہیں, جھٹکا کوئی نہیں لگا. کیا جھٹکا لگا؟ سر وہ قلعہ سمجھا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. وہ ہے ہمارا قلعہ. ہم نے کب کا قلعہ نہیں ہے ہمارا, وہ ہمارا قلعہ ہے. نہیں وہاں لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب میئر لے گئے نا سٹی میئر شپ. سنیں نا, ابھی یہاں پہ الیکشن ہوا انگلینڈ کے اندر, تو کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ میجورٹی پارٹی ہے وہاں پہ, بہت بڑی. پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر وہ ایک سیٹ ہاری ہے لبرل ڈیموکریٹس کے ساتھ, جو کبھی سوچ کو نہیں سکتا تھا وہ ہار سکتے ہیں. یہ ہمیشہ سٹنگ گورنمنٹ کے اگینسٹ ایک ریسنٹمنٹ ہوتا ہے, انکمبنسی فیکٹر ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے سٹنگ گورنمنٹ کے اگینسٹ. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, نہیں ہوا, وہ آپ کے اگینسٹ ووٹ دیتے ہیں. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آپ کی سپورٹ لوز ہو گئی ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اوور نائٹ جو ہیں وہ جو کنزرویٹو ممبرز تھے وہاں کے ووٹر I agree with you, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو خود احتسابی بھی ضرور کرنی چاہیے. ہاں, اب ہمیں یہ جو ہوا ہے, میں تو کہوں گا یہ بہت اچھا ہوا. ویک اپ کال ہے. نہیں یہ ویک اپ کال نہیں, بہت اچھا ہوا ہے. اس سے تھوڑا سا ذرا ہمیں جھٹکا بھی پڑا. ہوئی ہے ڈیفیٹ, اب الیکشن ہوتا ہے اس میں ہار ہوتی ہے. ہاں یہ تو ہے, الیکشن میں ہار جیت تو ہوتی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. Somebody has to win, somebody has to lose. مگر اگر دوسرے وقت بیٹھے ہوتے, نواز شریف بیٹھے ہوتے, زیادہ بیٹھے ہوتے, جیتتے, وہ ہارتے نہیں. صرف فرق یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک آنیسٹ لیڈر بیٹھا ہوا ہے, اس نے آنیسٹ طریقے سے. پنجاب میں کیا ہوگا؟ پنجاب میں انشاءاللہ ہم جیتیں گے. پنجاب میں کیا ہوگا؟ کچھ ہو تھوڑی گیا, کچھ ایسا کیا ہو گیا. خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے آج جو پی ایم ایل این کے ہیں کہ جو سونامی ہے وہ اب سمٹ کے واپس کی طرف جا رہی ہے, واپسی کی طرف. اور پنجاب میں ان کا جو سفر, میں ان کی زبانی آپ کو بول رہا ہوں, آئی ایم پلئنگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ, کہ وہ کہتے ہیں جو سفر پشاور سے شروع ہے یہ کراچی تک جائے گا لاسٹ منٹ. دیکھیں جی, یہ ساری چیزیں رہن دیجیے, کراچی تک جائے گا, وہاں تک جائے گا. ایک خان صاحب کی طرف بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں لوگوں کو, جی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں. کیوں تھیں؟ یہ نہیں کہ خان صاحب نے وعدے کیے تھے, خان صاحب کی پرسنالٹی سے ان کو ایکسپیکٹیشن تھی. ان کی شخصیت سے. یہ شخصیت جو ہے اس کا قد بہت بڑا ہے, یہ ہمیں بہت کچھ دے گا. تو وہ کب پیچھے ہٹا؟ وہ دینے کے لیے ابھی بھی تیار ہے. مگر وہی میں آپ کو بول رہا ہوں, جب وہ آئے پاور کے اندر اور سٹیل والز کھولے اسٹیٹ بینک کے, تو وہاں پہ پتہ لگا یہاں تو کوئنے بھی نہیں ہیں اندر, پاؤنڈوں کو نوٹوں کو تو چھوڑ دو. لیکن آپ آج بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تھے ٹورڈز دی اینڈ, پرائم منسٹر پرعزم ہیں کہ وہ پاکستان کو ان مشکلات سے نکال لیں گے. اور انہوں نے صحیح بات کہی کہ اوورسیز پاکستانیز کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے. دیکھیے ٹھیک ہے, چائنا کا جو چائنا بنا ہے اس کو چائنیز اوورسیز چائنیز تھے جو انہوں نے, اور آپ اس میں ایک پل کا کردار ادا کریں گے, لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ہو رہا ہے, اور ابھی بھی ہو رہا ہے. ملیشیا میں بھی میں آپ کو بتا دوں, جو ان کے اوورسیز ملیشین سے انہوں نے آن کے ملیشیا کو بلڈ کیا انشاءاللہ. اور ہماری پوری کاوش ہوگی کہ صاحبزادہ جہانگیر صاحب آپ اور آپ جیسے اور اوورسیز پاکستانی یہاں پر آئیں اور یہاں پر پاکستان میں انویسٹ کریں, رہیں
اور انشاءاللہ آپ سے اس طرح مکالمہ لے گا. آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. بڑی انیمیٹڈ ٹاک تھی, وقت کا پتہ نہیں چلا لیکن تنگی وقت آڑے. آپ کا بہت شکریہ صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام دستک میں شرکت کی. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لیں کہ وقفے کے بعد آئیں گے تو امور خارجہ کے میدان میں بالخصوص OIC کانفرنس کے نتیجے میں عام پیش رفت ہوئی ہیں, اس سے آپ کو آگاہ کریں گے, اس پہ تجزیہ بھی کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہمارے ساتھ رہیے. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر نگرانی جعلی زرعی زہروں اور کھادوں کی فروخت میں ملوث افراد کے خلاف مہم کا آغاز. کاشتکار جعلی و غیر معیاری زرعی زہروں اور کھادوں کی تیاری اور فروخت کے خلاف اس مہم میں حکومت پنجاب کا ساتھ دیں اور اس سنگین جرم میں ملوث افراد کے خلاف فوری قانونی کارروائی کے لیے زرعی ٹاسک فورس محکمہ زراعت پنجاب کو فون نمبر 0300 295539 پر بذریعہ SMS یا واٹس ایپ اپنی شکایات سے آگاہ کریں. محکمہ زراعت حکومت پنجاب. ویلکم بیک ویورز. پروگرام کے دوسرے حصے میں بڑے ہم اہم ایشوز کو ڈسکس کریں گے اور ان کا تعلق امور خارجہ کے میدان سے ہے. پاکستان نے OIC وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس افغانستان پہ ہوسٹ کیا اور زبردست قسم کا وہ اجلاس ہوا جس میں 57 رکنی OIC ممالک کے علاوہ ہم نے دیکھا جو سیکورٹی کونسل کے مستقل ممبران ہیں اور جو اہم ممالک کے کیپٹلز کے سفراء ہیں انہوں نے اور نمائندگان نے شرکت کی. اس کے علاوہ UN ایجنسیز اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے نمائندگان بھی موجود تھے. اس کانفرنس کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ خوشائند پیش رفت ہے اور آج اس کو ویلکم بھی کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے. سب سے اہم نکتہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اقوام متحدہ اور امریکہ نے اقوام متحدہ اور امریکی حکام کو الاؤ کیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کاروبار کے لیے جو امریکی پابندیاں ہیں اس سے مستثنی ہوں گے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کی ہے جس میں افغانستان عوام کی جو امداد ہے, انسانی امداد, اس کی منظوری دی گئی ہے. یقینی امر ہے یہی نکتہ تھا پاکستان کا اس کانفرنس کا کہ ہیومینٹیرین کرائسس میں جو 38 ملین افغان ہیں ان کی مدد کے لیے پوری دنیا آگے آئے. اس سیاق و سباق کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے. امریکی وزیر خارجہ جناب اینٹونی بلنکن صاحب کا تعریفی ٹویٹ بھی آیا ہے جس پہ پاکستان کی اس کاوش کی انہوں نے تعریف کی ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے دو انتہائی نمائندہ اور موضوع شخصیت میں سے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو ہیں. ان کا تعارف ہم آپ سے کرا دیتے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہز ایکسلنسی احمد فاروق صاحب. آپ پاکستان کے سفیر ہیں, اس وقت ڈینمارک میں سینئر ڈپلومیٹ ہیں اور اسلام آباد میں موجود تھے. اس کانفرنس کے سلسلے میں آپ آئے تھے تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ہم نے آپ کو اسٹوڈیوز میں مدعو کیا. آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اور ویلکم ٹو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. بہت شکریہ انور صاحب. ہماری آج کی دوسری مہمان شخصیت جو زبردست قسم کے مبصر ہیں, انٹرنیشنل افیئرز پہ گہری گرفت رکھتے ہیں اور امریکہ سے بذریعہ اسکائپ ہم ان کو پروگرام میں ان سے گفتگو کرتے ہیں. یہ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں تو ہم نے ان کو بھی ریکویسٹ کی یہ بھی ہمارے سے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں اس وقت شریک گفتگو میں. ڈاکٹر عادل نجم صاحب ڈین ہیں بوسٹن یونیورسٹی میں فار انٹرنیشنل افیئرز. عادل بھائی بہت شکریہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ کی اجازت سے عادل صاحب سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس دن ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ احمد فاروق صاحب اور پوری فارن آفس کی ٹیم جو ہے وہ مگن تھی, لگی ہوئی تھی. OIC کا جو غیر معمولی اجلاس 41 سال بعد ہوا, اب اس کے نتائج کچھ سامنے آئے ہیں. میں چاہوں گا آپ اس پہ پہلے کومنٹ کیجئے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کاوش تھی اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں؟ آئی ہوپ سو جی, آئی ہوپ جو دونوں خبروں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ دونوں اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہیں کہ اسی قسم کی ایک طرح سے پہلی بات تو آئی ووڈ ریپیٹ جو ہم نے اس دن بھی بات کی کہ اس قسم کی کانفرنس کو پول آف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جی ان اے وے جب تک ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ کہ کوئی آیا, کسی نے ہاتھ ملایا, کسی نے تقریر کی, اس کے پیچھے بڑی محنت, بڑی کاوش, بڑی راتیں لگی ہوتی ہیں ٹو پول اٹ آف. اینڈ اس کی مبارکباد امبیسڈر صاحب کو بھی اور فارن آفس کو بھی اور وزیر خارجہ کو بھی. اور اس کے جو ثمر آ رہے ہیں میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے ایک طرح سے ٹیوٹوریل ہے, کیونکہ میں پروفیسر ہوں تو مجھے پروفیسر ہونے کی اجازت دیں. ان اے وے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتکاری
کیا ہوتی ہے. جی میں یہ نعرے بازی کی بات نہیں کر رہا کہ سفارتکاری کا جو پروسیس ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ملتے ہیں 10 منٹ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے. ان اے وے یہ جو ہے کھیتی کی طرح ہے. یس سفارتکاری جو ہے نا وہ بیج بونے کا عمل ہوتا ہے. سو یہ جو کانفرنس بھی ہے یہ اس قسم کے بیج ہیں. جب آپ 50 ملکوں کو بلکہ 50 کے 70 تقریباً ریپرزینٹیٹیوس کو وہاں لاتے ہیں اور وہ آنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ایک فیلڈ تیار ہو گئی ہے فار دا نیکسٹ اسٹیپ, رائٹ, کہ اب اگر یونائٹڈ نیشن میں کوئی چیز آئے گی تو دوسرے ملکوں کو بھی یہ سگنل جا رہا ہے کہ یار یہ 50 اگر وہاں یہ بات کر رہے تھے تو یہ اس رخ پہ ان کا خیال ہے. ان اے وے امریکہ کا جو ہم نے بلنکن صاحب کا دیکھا ان کو ایک طرح سے کور بھی مل گیا. امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ میں وہ فورسز جو کوئی رستہ ڈھونڈ رہی تھیں کہ ہم ایک طرح سے افغانستانی لوگوں کی کوئی مدد بھی کر سکیں لیکن یہ نہ لگے کہ ہم طالبان سے براہ راست کریں. سو سفارتکاری کا جو پروسیس ہے, جو پروسیس آف ڈپلومیسی, وہ آئی تھنک یہ اس طرح سے ایک مثال ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت ادارے بھی تھنک اباؤٹ کہ سفارتکاری جو ہے اس کی پازیٹیو امپلیکیشنز کیا ہوتی ہے, لیکن آلسو کہ اس میں پیشنس کی ضرورت ہے. پیشنس کی ضرورت ہے, بڑا اہم نکتہ ہے. میں احمد فاروق صاحب سر آپ سے جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ہے اس کانفرنس کو آرگنائز کرنے میں اٹ نیڈز اے ہیوج ایفرٹ اور فارن آفس نے لیڈ کیا اس کو. آپ بھی اس کی آرگنائزیشن میں موجود تھے اینڈ یو کیم آل دا وے فرام ڈینمارک ٹو اسلام آباد. کچھ بتائیے گا ہاؤ ہیکٹک اٹ واز اور اس کے لیے کتنی رت جگہ آپ کو کرنا پڑا, اور یہ جو نتائج سب آپ سامنے آ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایفرٹ کی گئی تھی اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں وچ از گڈ فار پاکستان بٹ اسپیسیفکلی گڈ فار افغانستان پیپل. جی انوار صاحب, یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے بڑے قلیل عرصے میں ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے. تقریباً 6 ہفتے کے اندر جب یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان یہ کانفرنس ہوسٹ کرے گا اور جس ڈیٹ کو یہ کانفرنس ہوئی تو 6 ہفتے کے عرصے میں ہوئی, تو اس کے اندر ہم نے اس بات کی کوشش کرنی تھی کہ میکسیمم ہماری ہائی لیول پارٹیسپیشن ہو اور جو اس کے انتظامی امور تھے وہ اس انداز میں کیے جائیں تاکہ جو ہمارے مہمان آئیں وہ اس کو اپریشیٹ کریں, چونکہ اس سے پاکستان کا ایک امیج جو ہے وہ منسلک ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے ہمارے وزیر خارجہ اور فارن سیکرٹری کی قیادت میں ایک پوری ایک کمیٹیز کا ایک سلسلہ بنا. تقریباً 12 کمیٹیز تھیں جو کانفرنس کے مختلف انتظامی امور کے اوپر فوکس کر رہی تھیں, جس میں یعنی جو ایونٹ کی وینیو تھی, جو ہمارے یعنی پروٹوکول کے معاملات تھے, سیکیورٹی کے معاملات تھے, تو یہ سب جو تھے اس میں کافی جو ہے ایفرٹ لگا. اور خاص طور پہ جو ہماری وینیو تھی, وینیو ذرا کمپلیکیٹڈ وینیو تھی, پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں اس قسم کا اجلاس ہو رہا تھا, تو اس کے اوپر کافی کوشش ہوئی. اور میں اس بات کے مجھے تسلی ہے کہ جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے تمام مہمانوں سے وہ بڑا مثبت فیڈ بیک ہے. اور وہ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ مارچ میں جو ریگولر سیشن ہے OIC کا وہ ہونا ہے, تو اگلے سال تو اکثر جو مندوبین تھے انہوں نے یہ بات ہمیں کہی کہ وی لک فارورڈ ٹو کمنگ بیک ٹو اسلام آباد. دیٹ از فیڈ بیک, پازیٹیو فیڈ بیک. سو میرے خیال میں یہ ایک بینچ مارک ہے, فرسٹ اسٹیپ ہے, چونکہ اور ہم 41 سال کے بعد جیسے آپ نے کہا ایسا بڑے لیول کا ایونٹ جو ہے اس کا پاکستان میں ہم نے انعقاد کیا ہے. اچھا, اس میں مسٹر صاحب جاؤں گا کہ ظاہر بات ہے کہ جو ڈپلومیسی ہے وہ آرٹ آف انگیجمنٹ ہے, اور ہم نے دیکھا کہ اس میں انگیجمنٹ ہوئی, اور چونکہ اس کے لیے جو یک نکاتی ایجنڈا تھا کہ جو انسانی المیے یا بحران سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی وضع کرنا, اور یہ بھی بتایا گیا کہ جی افغانستان میں اس وقت ونٹرز ہیں, اسلام آباد میں بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے, اور اس سے جو افغان عوام ہے اسپیشلی بچے وہ متاثر ہو سکتے ہیں, غذائی قلت ہو سکتی ہے, خط غربت سے لوگ نیچے جا رہے ہیں. چونکہ آپ ڈنمارک میں پاکستان کی سفارتکاری کر رہے ہیں, یورپ اور امریکہ کو انگیج کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اب حکومتی سطح پہ سینسٹائزیشن ہو گئی ہے کہ ہم نے پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ, پولیٹیکل ویو اسائڈ انگیج کرنا ہے افغان عوام کے ساتھ ان کی فلاح کے لیے؟ جی یہ فیلنگ چونکہ میں یورپ میں بیسڈ ہوں تو وہاں پہ یہ سینس ضرور موجود ہے کہ ان کے جو بھی ڈفرینسز ہیں طالبان کے ساتھ, لیکن جو افغان عوام ہیں ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے, چونکہ جو جس طرح کے وہاں پہ خاص طور پہ غذائی قلت کی صورتحال ہے, جس کے اندر ایک
سے 2 ملین بچے افیکٹڈ ہیں, یا آلموسٹ کہہ لیں کہ آدھی 32 لاکھ بچوں کے جو ہیں سردیوں میں غذائی قلت کا شکار ہو گئے, اور آدھی تقریباً آبادی جو ہے عنقریب ایسی سچویشن میں آ جائے گی کہ وہاں پہ فیمن کی صورتحال ہو سکتی ہے. تو احساس اس بات کا ہے. صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں دقت یہ آ رہی ہے کہ جو ان کے مد مقابل تھے, جن سے وہ 20 سال انہوں نے انگیج رہے اور وہ واپس حکومت میں آ گئے ہیں, تو اس کو اوور کم کرنے میں ان کو جو ہے کافی مشکل پیش آ رہی ہے. لیکن یہاں تک عوام کے ساتھ عوام کی مدد کا تعلق ہے, وہ اس کے اوپر جو ہے, اور یہ جو یو این کی قرارداد سے دروازہ بھی کھل گیا. جی بالکل, اس سے کھل گیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, میں آپ سے دوبارہ چاہوں گا, آپ نے کہا پیشنس ڈپلومیسی میں نتائج کے لیے کیا فالو آپ سجیسٹ کریں گے؟ خیر مقدمی بیانات آ رہے ہیں تعریفی جیسے امبیسڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا وی لک فارورڈ ٹو کم اگین ان مارچ 2022 انشاءاللہ. کیا فالو اپ سٹیپس آپ سمجھتے ہیں مزید کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, میں نے پیشنس کا لفظ یقیناً استعمال کیا, اور آئی بلیو کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک سلو موونگ آرٹ ہوتا ہے, لیکن کئی چیزیں تو ایسی ہیں جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں جلدی چاہیے اور بہت ہی جلدی چاہیے. ان وچ وے, کیونکہ جیسے آپ نے بھی بات کی, امبیسڈر صاحب نے بھی بات کی کہ اس وقت جو ارجنسی ہے وہ تو افغان عوام کی ہے. وہ تو انتظار نہیں کر سکتا کہ اچھا ہم 3 سال میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ یہ مسئلہ تو 3 سال کا نہیں ہے, یہ 3 مہینے کا بھی نہیں ہے, یہ 3 ہفتے کا بھی نہیں ہے, یہ تو دنوں کی بات ہے نا. سو ان دیٹ سینس کچھ ایکشنز ایسے ہیں جیسے یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد, جیسے امریکہ کا بیان, آئی تھنک ایکچوئل پلیجز ان ٹو دا فنڈ, کہ جس کو دیکھنا جو ہے ان ممالک کے لیے بھی ضروری ہوگا, اور پھر کوئی ایسا میکنزم جس سے دنیا بھی دیکھے اور افغان عوام بھی دیکھیں کہ وہ جو بھی ریسورسز ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہیں ٹو جو افغان عوام. جو فیصلہ کیا اعلامیہ میں کہ اس کے بعد آپ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ نمائندہ خصوصی مقرر کیا جائے گا, نمائندہ خصوصی کا مقرر ہونا OIC کا فور افغانستان. لیکن بیسک چیز اگر آپ سوچیں نا کہ مختلف لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, دا ریئل ٹیسٹ از کہ کیا اس کی وجہ سے اب کوئی نہ کوئی امداد جو ہے وہ افغان عوام خصوصاً جو ان کی ولنریبل ترین ہے ان تک پہنچتی ہے, اور جو ویسٹ ہے اس کو یہ کانفیڈنس کہ ہم نے کوئی ایسا میکنزم بنا لیا ہے جس سے یہ ڈائریکٹلی ان کو پہنچ سکتی ہے وداؤٹ سیمنگ کہ جناب یہ جو ہے صرف طالبان کو آپ فنل کریں. اگر یہ 2 کام ہو جاتے ہیں تو پھر نہ صرف یہ ابھی جو کھلا ہے وہ کھڑکی کھلی ہے, تب دروازہ کھلے گا. کیونکہ ان اے وے یہ طالبان کے لیے بھی ایک طرح سے ایک لرننگ ایکسرسائز ہے, کیونکہ دیکھیں نا ان کو بھی ایک موقع ملا کہ وہ دوسرے ممالک کو دیکھیں, سنیں, سمجھیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں اس کی ایک اور جو اہمیت ہے پاکستان کے لیے, اگر مجھے آپ اجازت دیں, وہ یہ ہے کہ ہم پہ جو الزام آپ کہہ لیں, جو گفتگو ہوتی ہے کہ جناب تم تو جو ہو طالبان کے پراکسی ہو, طالبان تمہارے پراکسی ہیں, تم جو ہے تمام فوکس جو تھا وہ طالبان پہ تھا. In a way, I hope this conference has moved the focus from Taliban to Afghan people of Afghanistan. اور جب آپ پھر بات افغان عوام کی کرتے ہیں تو آئی تھنک آپ کے پاس کہیں بہتر مورل گراؤنڈ ہے کہ ہم ایک ہیومینیٹیرین بات کریں. سو یہ جو شفٹ ہے, اگر یہ نیریٹو میں شفٹ برقرار رہتا ہے تو یہ بذات خود میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک اہم چیز ہوگی. اس پہ ہمیں بھی کام کرنا ہوگا, لیکن نیریٹو پہ بھی, لیکن عمل پہ بھی. سر میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ وی آر لیونگ ان اے 5th جنریشن جو وار جسے کہا جاتا ہے, وار آف نیریٹیوز, اور اب جو سادہ جو سفارتکاری ہے لوگ کہتے ہیں اب اس کے ٹولز بھی نئے آ گئے ہیں, چونکہ آپ ماشاءاللہ آپ تو اس کے ایکسپرٹ ہیں. بتائیے گا اس میں ہم آگے چل کے ذرا میں آپ سے اکنامک ڈپلومیسی کو بھی پوچھوں گا, لیکن جو وار آف نیریٹیوز میں ہمارا بیانیہ, کیونکہ ہم بات امریکہ کی کر رہے ہیں, آپ یورپ میں ایک عرصے سے پوسٹڈ ہیں, اس بیانیے کی جنگ کو ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا ٹولز آپ لوگ بروکار لاتے ہیں؟ ٹولز تو آج کل جو آپ کے نئے ٹولز آ گئے ہیں جس میں سوشل میڈیا ہے, تو اس کا ہم کثرت سے اب استعمال کر رہے ہیں. میڈیا کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہے اس پہ خاص فوکس ہے فارن آفس کا کہ جی سفراء جو ہیں الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ, پرنٹ میڈیا کے ساتھ کیسے انگیج کریں. ہمارے KPIs ہیں جو ایک گزشتہ 1 سال سے ایک یہ نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کے اندر میڈیا انگیجمنٹ جو ہے از اے بگ پارٹ آف دیٹ KPI. سو ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے ہمیں رپورٹ کرنا ہوتا ہے. جی سر. سو پلس جو سوشل میڈیا ہے اس کو خاص طور پہ وزارت خارجہ سے ڈائریکٹلی فارن منسٹر کے جو دفتر ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے کہ مشنز کس طرح سے جو ہے یعنی کریٹیولی
سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اپنے نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے. جو ڈنمارک میں عوام ہے یا حکومت ہے پاکستان کو کس پرزم سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے تعلقات جو ہیں دو طرفہ تعلقات کافی عرصے سے کافی اچھے دوستانہ تعلقات ہیں. اچھا. لیکن یہ جو پوسٹ 15 اگست کی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی جس میں خاص طور پہ وہاں سے انخلا تھا، اس میں ڈینش ڈپلومیٹس کا تھا یا ان افغان کا تھا جو ڈنمارک کے لیے کام کر چکے تھے. پاکستان نے جو ڈنمارک کی اس میں مدد کی اس کی وجہ سے ایک خاص آپ کو کہیں کہ ایک ان کے دل میں ایک جگہ پاکستان کے لیے پیدا ہوئی. مثبت جذبات بہت زیادہ مثبت جذبات ہیں اور یہ اس کا اظہار عام لوگوں سے جن میں ملا ہوں انہوں نے بھی کیا، سیاستدان نے بھی کیا، بیوروکریٹ، سول سرونٹس جہاں جہاں ہیں، تو وہ سب سے پہلی جو بات کہتے ہیں وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور وزیر خارجہ ڈنمارک نے تو خاص طور پہ خطوط کے ذریعے یہ ہمارا اس کا شکریہ ادا کیا ہے اور بڑے ہی آپ کہیں کہ پیار سے انہوں نے ہمارے وزیر خارجہ کو دعوت دی ہے کہ وہ ڈنمارک کی وزٹ کریں. تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا، ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ پہلے یہ تاثر تھا اور کوشش بھی تھی ہمارے جو دشمن ہیں کہ پاکستان کی اسکیپ گوٹنگ کی جائے، مرد الزام ٹھہرایا جائے، لیکن آپ نے کہا کہ وہاں پر جو پاکستان انخلا میں اس میں تو امریکہ نے بھی پاکستان کی تعریف کی تھی. اور میں جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کے بیان کو اس لیے اہمیت دے رہا ہوں ٹویٹ کو کیونکہ وہ جو آرم سروس کمیٹی کی ہیئرنگ ہوئی تھی آپ سے اس وقت بھی گفتگو ہوئی تھی، اس میں تو پاکستان سے متعلق بڑے تند و تیز سوالات بھی کیے گئے تھے، وہ میں اس پہ بات کروں گا. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج بھی پرائم منسٹر صاحب لاہور میں موجود تھے، تھوڑا سا ہم سوئچ گیئر بھی کریں گے موضوعات کے حوالے سے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس وقت ہی، یہ تو پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے انخلا میں، لیکن پاکستان کو اس وقت ہی اپنے مقام پہ لا سکتے ہیں جب ہم اپنی برآمدات کو بڑھائیں. بالکل. تو میں انٹرسٹڈ ہوں آپ سے جاننے میں کہ اکنامک ڈپلومیسی، آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کو آپ یوز کر، اکنامک ڈپلومیسی میں آپ لوگ کیا کاوشیں کر رہے ہیں کہ امریکہ، یورپ کے ساتھ بالخصوص آپ کا وہ ڈومین ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں بالخصوص ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہاں ان کی مارکیٹیں تلاش کی جائے؟ جی، اکنامک ڈپلومیسی جو ہے ایک لارجر کانسیپٹ ہے. اس میں خالی ٹریڈ نہیں ہے لیکن اس کے اندر دوسرے بھی ایسپیکٹس ہیں جس کے اندر آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، تعلیمی اداروں کے درمیان روابط پیدا کرنا ہے، انویسٹمنٹ ہے. آج کل ہم جیسے ریمیٹنسز کو پروموٹ کر رہے ہیں یا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جہاں تک ڈنمارک کا تعلق ہے، ہمارا چند چیزوں پہ خاص فوکس ہے. ڈنمارک جو ہے رینیوبل انرجی کے شعبے میں ایک ورلڈ لیڈر ہے. اچھا. اور یہاں پر آپ کو تو انرجی کرائسس بالکل انرجی کرائسس ہے. تو ہماری اور ان کی ایک دو طرفہ بائیلیٹرل گرین ایگریمنٹ کے اوپر مذاکرات چل رہے ہیں. ایگریمنٹ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے اور عنقریب جیسے میں نے بتایا کہ ہم وزیر خارجہ صاحب کی وزٹ پلان کر رہے ہیں ڈنمارک کی، تو یہ امید ہے کہ اس وزٹ کے دوران جو ہے یہ ایگریمنٹ سائن ہوگی اور اس ایگریمنٹ سے کئی مواقع کھلیں گے جس سے رینیوبل انرجی کے شعبے میں ڈنمارک پاکستان کے اندر. کون سی رینیوبل انرجی وہاں پر بہت زیادہ ہے؟ ونڈ انرجی. ڈنمارک ورلڈ لیڈر ہے ونڈ میں. ان کی کمپنی ہے ویسٹاس جو کہ دنیا کی بڑی کمپنیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈنمارک ہماری جو وزارت توانائی ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ میں ہماری مدد کر رہا ہے. انہوں نے ایک پروجیکٹ ہمارے ساتھ جو ہے 1 سال کا اس میں ہمیں شامل کیا ہے، وہاں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. پھر جو ہماری ٹیکسٹائلز کا شعبہ ہے اس میں خاص طور پہ چونکہ سب سے مضبوط شعبہ یہی ہے. گزشتہ 1 سال میں تقریباً ٹیکسٹائلز کی برآمدات میں 30% جو ہے اس کا اضافہ ہوا ہے ایئر آن ایئر. اور آخری میں بات کہوں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ڈنمارک ایک ہائی ٹیک ملک ہے. پاکستان جو ہے بڑی تیزی سے آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کر رہا ہے، اس کے اوپر ہم خاص فوکس کر رہے ہیں. اور ابھی اسی مہینے کے شروع میں ایک بڑا ایونٹ ہوا تھا جہاں پہ پہلی دفعہ ڈنمارک کی تاریخ میں 8 پاکستانی کمپنیوں نے ایز اے ڈیلیگیشن شرکت کی اور اس میں سے انہوں نے اپنے بزنس کافی جو ہے پہلی دفعہ تعارف ہوا ہے پاکستان کا ایز اے آئی ٹی ڈیسٹینیشن ان ڈنمارک. ویری انکریجنگ پراسپیکٹس. ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ پاکستان کو ہمارے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملٹی فیسٹڈ ریلیشن شپ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، سیکیورٹی ایک پرزم ہے، ہم جیو پولیٹیکلی ایسی جگہ پر وقوع پذیر ہیں کہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے افغانستان ہے، ایران ہے، وہ ہمارے بارڈر کنٹریز ہیں، پھر انڈیا، چائنا، وہ ایشو ہے.
یہ جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کی میں بات کرتا ہوں، اس کو ہمیں کیسے زیادہ پرسو کرنا چاہیے؟ اور امریکہ ہمارے میرے خیال میں ایکسپورٹ کا سب سے بڑا پارٹنر ہے. ابھی بھی ہے اور رہے گا. دیکھیں میرے خیال میں ایک چیز اس میں واضح کرنے والی یہ ہے کہ جیو اکنامک جو ہے وہ جیو سیکیورٹی کا اپوزٹ نہیں ہے. یس، ایسا نہیں ہے کہ ایک زیرو سم گیم ہے کہ اگر ایک سے سیکیورٹی کرو گے تو صرف آدھا پاؤ کر سکو گے ٹریڈ. ٹھیک ہے، رائٹ. دونوں جو ہیں وہ آج کی دنیا کے لازم اور ملزوم ہیں. یس. زیادہ جیو اکنامکس کرنے سے سیکیورٹی کم نہیں ہو جاتی، اور سیکیورٹی پہ فوکس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیو اکنامکس کو آپ اگنور کر They complement each other. سو اگر کوئی شفٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو فوکس آن بوتھ، کیونکہ جو یہ ان میں سے سافٹ کوئی بھی نہیں ہے. عالمی سیاست میں، عالمی دنیا میں جو طاقت کا، پاور کا منبع ہے اب، وہ اکنامک اسٹرینتھ اسی طرح ہے جس طرح ملٹری اسٹرینتھ. رائٹ. یہ اس چیز کو سمجھ لینے والی بات اور ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کا اہم جز ہے. رائٹ. اگر ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی کھوڑا لائن سمجھا کہ یار اگر ہم نے یہ کی تو دوسرا پیچھے رہ جائے گا، تو دین وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ ورلڈ پالیٹکس. پہلی بات یہ. دوسرا، اگر اسی کو میں بات جو آپ نے نیریٹو کی اور آپ کی دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، میرے خیال میں 5th جنریشن وار والا مجھے تو نہیں سمجھ آتا، یہ ہم نے خود ہی میرے خیال میں بنا لیا. لیکن دی امپورٹنٹ پوائنٹ ایسے از دس، کہتے ہیں مجھے ڈس انفو لیب جو اتنی انت ہوئی ٹھیک ہے برسلز میں. ماننا مائی پوائنٹ از ڈفرنٹ کہ یہ جو سوشل میڈیا وغیرہ ہے، آئی تھنک وار کا نیریٹو از ناٹ آلویز یوزفل. یہ سوشل میڈیا کیونکہ وار کا نیریٹو جب میں کرتا ہوں نا تو پھر ہر ٹول جو ہے وہ اگریسو ٹول ہے. اوکے، رائٹ. کہ وہ اگریسو ٹول ہے کہ میں جو ہے نا تمہیں ماروں گا. آئی تھنک دیز آر آلسو ٹولز آف ڈپلومیسی. اوکے، رائٹ. ڈپلومیسی کیا ہے؟ ڈپلومیسی گفتگو ہے. ڈپلومیسی آپ نے کہا انگیجمنٹ ہے. سو ان دیز آر دا ٹولز آف انگیجمنٹ. آپ کیسے انگیج کرتے ہیں؟ آپ نیریٹو سے انگیج کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا سے انگیج کرتے ہیں، آپ ٹریڈ سے انگیج کرتے ہیں. دی ایگزامپلز دیٹ احمد گیو، آپ ٹریڈ ڈیلیگیشن سے انگیج کرتے ہیں، آپ اکنامک انویسٹمنٹ سے انگیج کرتے ہیں، آپ آئیڈیاز سے انگیج کرتے ہیں. سو مائی پوائنٹ از کہ ان سم ویز جو نئی دنیا ہے، جو آپ کے بیک گراؤنڈ پہ جو نیٹ ورک لگا ہوا ہے، انٹر کنیکٹیوٹی لگی ہوئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وی اسٹارٹ لوکنگ ایٹ، اینڈ آئی تھنک ہم کر رہے ہیں، at geo-economics, geo-strategic, geo-political as part of one. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ وار آف نیریٹوز کی بات ہو رہی، اسلاموفوبیا، اور پاکستان میں اس پہ بہت ڈیبیٹس بھی ہوئی ہیں. ابھی بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا سیالکوٹ میں، پرنتا کمارا صاحب کا، کہ بڑی بے رحمانہ اور بے پہیمانہ ان کا قتل ہوا، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پہ تقریب بھی ہوئی، اور جو ملک عدنان تھے جو ریئل فیس آف پاکستان ہے ان کو تعارفی اسناد سے بھی نوازا، انہیں تمغہ شجاعت بھی دیا جائے گا. اسلاموفوبیا کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں؟ کیونکہ ایک عجیب سا ریلیشن شپ ہے، وہاں پر ایونٹس ہو جاتے ہیں، یہاں بہت زیادہ معاملہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ اور میرے خیال میں ڈینمارک بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں انفارچونیٹلی گستاخانہ حرکتیں ہوئی ہوئی ہیں. جی، ڈنمارک میں بلکہ جو بھی اس وقت موجودہ ایون جو فرینچ خاکوں کا مسئلہ ہے وہ اوریجنلی ڈنمارک سے ہی جو ہے شروع ہوا. جہاں تک میں ڈنمارک میں دیکھتا ہوں، ایز اے سوسائٹی دے آر ٹرائنگ ٹو موو آن. وہ اس قسم کی کنٹروورسیز میں مزید جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب پچھلی دفعہ یہ واقعات ہوئے تو ان کی اکانومی کے اوپر جو ہے اس کا بڑا میجر امپیکٹ آیا. اچھا. تو ڈنمارک کے اندر یہ اس بات کی ایک یعنی انڈر لائن کوشش ہے حکومت کی کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں. اچھا، کوشش ہے بالکل ہے. چونکہ ایک وہاں پہ ایک سیاستدان ہیں جو اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف کو، قرآن پاک کو وہ جلانے کی کوشش کرتے ہیں. ویری انفارچونیٹ. تو ان کے خلاف حکومت نے ریشل ہیٹریٹ کے اوپر ایک کیس کیا، ان کو سزا دی، اور وہ وکیل تھے، ان کا وکالت کا لائسنس جو ہے وہ لے لیا. اور اس عرصے میں میرے وہاں ہوتے ہوئے 2-3 دفعہ انہوں نے کوشش کی اس قسم کی حرکات کی، تو ہمیشہ پری ایمپٹیو ایکشن ہوتا تھا اور ان کو روکا جاتا تھا کہ وہ ایسا نہ کریں. اب سوسائٹی کی سطح پہ بھی یہ شعور پایا جاتا ہے کہ اس سے مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. جی، وہ ہے، وہ بالکل ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہاں پہ ایسے فرنج ایلیمنٹس موجود ہیں جن کی سیاست ہی اسی کے اوپر چلتی ہے. اوکے، تو اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. بالکل یہ ہے. تو جہاں تک ہماری اپنی سوسائٹی کا تعلق ہے، ہمیں اس چیز کی کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ پرووک نہ ہوں جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے.
क्योंकि उससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और मैं वहाँ नोटिस भी नहीं बिल्कुल होता, नुकसान कर रहे हैं, और मुल्क का इमेज भी उससे जो है मुतासर हो रहा है। तो इस पे जो है हमें कोशिश करने की और आप ज़रूरत है। समझते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का आइडिया रहमतुल आलमीन अथॉरिटी, जिसमें उन्होंने कहा इंटरनेशनल स्कॉलर्स भी होंगे, इस्लाम का असल चेहरा लोगों को बताना, बिकॉज इस्लाम तो मतलब ही अमन और सलामती का है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूर है, इसकी इस तरह ज़रूरत है कि इसको प्रमोट किया जाए। अपने उसमें ऑफिस में कोई मुबाहिसे और मुकालमा हम करवाते हैं ताकि उन सोसाइटी को एंगेज करें कि जो उनके जहन में मिसपरसेप्शंस है, और उनके लिए जो चीज़ आम सी बात है हमारे लिए वो हमारे ईमान का सबसे अवलीन हिस्सा है। डेनमार्क में इंटरफेथ डायलॉग्स होते हैं और जिसके अंदर यानी यहूदी ईसाई सब शामिल होते हैं, तो वो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि अपना जो है नुक्ता नज़र पेश करें। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट वर्ड ऑन दिस इशू। यार मेरे ख्याल में देखें, जो असल चेहरा दिखाना है उसका जो फ़र्ज़ है वो आपका और मेरा है। Right? वो मेरे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी के बोलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि जो सियालकोट है इसका एक और भी एक लेसन, कि एक जो अमूमन बयानिया दुनिया का रिएक्शन आफ्टर द इवेंट वो हमें देखती थी, एंड इन अ वे इस बार पाकिस्तान के अंदर का जो रिएक्शन था वो कुछ मुख्तलिफ था। जो हम सब के अंदर एक शर्मिंदगी थी, जब वो जाहिर हुई तो उस पे दुनिया का रिएक्शन भी डिफरेंट आया। जो एक बयानिया कई बार निकल आता है कि हमसे गलती हुई, ठीक है, बुरी बात हुई, और हम कहते नहीं यार ये तो इधर भी होती है, ये तो उत्थे भी होती है। जब वो दूसरी दुनिया सुनती है तो वो ये समझती है और हक समझती है कि यार तुम डिफेंसिव हो रहे हो, तुम डिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, जब वो ये देखती है कि गलत चीज़ को गलत कहने का आपके खुद आप में हिम्मत है, तो फिर वो, और यही लेसन जो है, जो हम सही चेहरा दिखाने का है, मेरे ख्याल में लेसन तो बड़ा सीधा है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं चाहिए, वो तो आपको नबी की सीरत चाहिए। बिल्कुल, राइट, कि जब नबी के पे खुद अटैक हुआ तो उन्होंने क्या किया, और हमें उसको जब हम लेटर स्पिरिट फॉलो करेंगे तो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बन सकते हैं। लेकिन जैसे एम्बेसडर ने कहा, वो हमारा फर्ज है, वो हमारा फर्ज है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री, एंड ऑन दिस नोट हम प्रोग्राम को यहाँ इख्तिताम पजीर करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद फारूक साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच, एंड वी होप यू हैव अ गुड स्टे इन पाकिस्तान, और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू स्पेशली इन आवर स्टूडियोज़। आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये अहम इशूज़ पे हमने आज गुफ्तगू की। हमारे 2 सेगमेंट्स थे। जो गुफ्तगू का निचोड़ है वो यही है कि पाकिस्तान को अगर अपना मुकाम हासिल करना होगा तो हमें हर मैदान और हर महाज पे अपना मुकदमा तगड़े अंदाज में पेश करना होगा। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, उसमें मुख्तलिफ आरा आती रहती है, लेकिन जो उम्र खारजा के इशूज़ हैं, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है, उसका दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए हमें हम वक्त पॉलिसीज़ इख्तियार करनी होगी, और उसका फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, जो मैं हमेशा प्रोग्राम के हर इख्तितामियों में कहता हूँ। प्रोग्राम 10 तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपनी फीडबैक ज़रूर नाज़िक है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।